Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. औलाद के मरने पर बुज़ुर्गों के अक़वाल। जिस शख्स का बच्चा या अजीज़ करीब मर जाए तो इसके पहले मर जाने को ऐसा तसव्वुर करे जैसे वो दोनों सफ़र में थे, दोनों की मंजिल एक ही शहर थी। बच्चा ने सबकत की और वो मुझसे पहले मंजिल पर पहुंच गया, मैं भी कुछ अरसे के बाद इससे जा मिलूँगा। दोनों में तक़दीम व ताख़ीर का फ़र्क है, मंजिल दोनों की एक ही है। अगर इस तरह सोचेगा तो अफसोस और गम कम होगा, और अगर वो सवाब भी जहन में मुख्तसर कर ले तो शायद गम बिल्कुल ही ना हो, जो बच्चे के मरने पर रिवायात में वारद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पेट से गिरा हुआ बच्चा आगे भेजना मेरे नज़दीक इससे बेहतर है कि मैं अपने पीछे 100 सवार छोड़ जाऊं जो अल्लाह की राह में जहाद करें। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिया में लिखा है कि ये इब्न माजा की हदीस है जिसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है, मगर 100 सवारों का जिक्र नहीं है। साक़िद बच्चे का जिक्र आपने इसलिए फरमाया ताकि अदना से आला पर तंबीह हो जाए, वरना सवाब इस कदर मिलता है जिस कदर दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत होती है। ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक बेटे का इंतकाल हो गया, आपको इसके मरने का बेहद रंज हुआ। दरियाफ्त किया गया कि आपके नज़दीक बच्चे की क्या हैसियत थी। फरमाया, ज़मीन के बराबर सोने की हैसियत रखता था। इनसे कहा गया, तुम्हें आखिरत में इसी कदर अजर मिलेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस मुसलमान के 3 बच्चे मर जाते हैं और वो इन पर सब्र करता है तो वो बच्चे उसके लिए दोज़ख से ढाल बन जाते हैं। एक औरत ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी, अर्ज़ किया कि अगर 2 मर जाएं, आपने फरमाया अगर 2 मर जाएं तब भी ऐसा ही है। वालिद को चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए मौत के वक्त दुआ करे, इसलिए कि ये ज़्यादा उम्मीद वाली और कबूलियत से करीब तर होती है। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिया में लिखा है कि ये रिवायत किताबुन निकाह में गुजरी है, और यहाँ मुतरज्जिम का हाशिया ख़त्म होता है। मोहम्मद इब्न सुलेमान ने अपने बेटे की कब्र पर खड़े होकर कहा, ए अल्लाह, मैं तुझसे इसके लिए उम्मीद रखता हूँ और तुझसे इस पर खौफ करता हूँ, मेरी उम्मीद पूरी फरमा और खौफ से मामून कर। अबू सिनान ने बेटे की कब्र पर खड़े होकर कहा, ए अल्लाह, मैंने वो हुकूक माफ़ कर दिए हैं जो मेरे इसके ऊपर थे, तू भी वो हुकूक माफ़ फरमा दे जो तेरे इस पर वाजिब हैं। बिलाशुबा तू निहायत सखी और बड़े एहसान वाला है। एक आराबी ने अपने बेटे की कब्र पर कहा, ए अल्लाह, उसने मेरी फरमाबरदारी में जो कोताही की है वो मैंने माफ़ कर दी है, तू भी वो कसूर माफ़ कर दे जो उसने तेरी अताआत के बाब में किया है। जब उमर इब्न ज़र के बेटे ज़र का इंतकाल हुआ तो उमर इब्न ज़र ने इनकी तदफीन के बाद कहा, ए ज़र, तेरी आक़िबत के खौफ ने हमें तेरे गम से बेनियाज कर दिया है। हमें नहीं मालूम कि तुझसे क्या कहा जाएगा और तू क्या जवाब देगा। फिर कहने लगे, ए अल्लाह, ये ज़र है, तूने मुझे इससे नफ़ा दिया जब तक तूने नफ़ा देना चाहा, और अब तूने इसका रिस्क पूरा और उम्र तमाम कर दी है और ये कोई जुल्म नहीं है। ए अल्लाह, तूने इस पर मेरी और अपनी अताअत लाजिम की थी। ए अल्लाह, तूने मुसीबत पर सब्र करने के सिलसिले में जिस सवाब का वादा किया है वो मैं उसे हिबा करता हूँ, और तू इसका अजाब मुझे दे दे, इसे अजाब ना देना। लोग इनकी ये दुआ सुनकर रोने लगे। जब तदफीन के बाद वापस होने लगे तो फरमाया, ए ज़र, तेरे बाद हमें किसी और की हाजत नहीं है और ना अल्लाह के होते हुए हमें किसी इंसान की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं और तुझे यहाँ छोड़ते हैं। अगर हम यहाँ खड़े भी रहे तो तुझे क्या नफ़ा दे पाएंगे। एक शख्स ने बसरे में एक औरत को देखा, वो चेहरे से निहायत तरोताज़ा लग रही थी।
اس شخص نے کہا کہ تو انتہائی شگفتہ نظر آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے تو اتنا غم ہے کہ شاید ہی کسی دوسرے کو اس قدر غم ہو۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ عورت نے بتلایا کہ میرے شوہر نے عید الاضحیٰ کے دن ایک بکری ذبح کی، میرے 2 خوبصورت بچے وہاں کھیل رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور کھیل ہی کھیل میں بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا کیا میں تجھے دکھلاؤں کہ ابا جان نے بکری کیسے ذبح کی؟ چھوٹے بچے نے کہا ہاں۔ بڑے لڑکے نے اپنے بھائی کو لٹایا اور اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ ہمیں اس وقت یہ واقعہ معلوم ہوا جب چھوٹا لڑکا خون میں لت پت ہو گیا۔ جب بہت زیادہ چیخ و پکار اور آہو بکا ہوئی تو بڑا لڑکا خوفزدہ ہو کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیا موجود تھا، اس نے بچے کو کھا لیا۔ جب میرا شوہر بچے کی تلاش میں گیا تو دھوپ اور پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر مر گیا۔ اب میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں۔ اولاد کی موت کے وقت اسی طرح کے مصائب پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ شدت رنج و غم میں ان کے ذریعے تسلی حاصل کی جا سکے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جس سے بڑی مصیبت موجود نہ ہو اور اللہ اسے دور نہ فرماتا ہو۔ زیارت قبور، میت کے لیے دعا اور اس کے متعلقات۔ زیارت قبور نصیحت حاصل کرنے اور عبرت پکڑنے کے لیے مستحب ہے، خواہ وہ قبریں عام لوگوں کی ہوں یا عزیز و اقارب کی یا صلحاء کی۔ تاہم صلحاء کی قبروں کی زیارت کرنے سے عبرت کے علاوہ برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، اس کے بعد اجازت عطا کی تھی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکرکم الآخرۃ غیر ان لا تقولوا حجرا۔ یہ احمد اور ابو یعلا اور ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کرو، اس لیے کہ زیارت قبور تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، تاہم کوئی غلط بات مت کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مسلح صحابہ کرام کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی۔ اس دن آپ جس قدر روئے اس سے پہلے کبھی نہیں روئے تھے، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس دن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زیارت کی اجازت دی گئی لیکن استغفار کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قبرستان سے تشریف لائیں۔ میں نے پوچھا یا ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر گئی تھی۔ میں نے عرض کیا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں منع فرمایا تھا، پھر اجازت دے دی تھی۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے، لیکن اس روایت کو بنیاد بنا کر عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت دینا مناسب نہ ہوگا، کیونکہ عورتیں قبرستان میں جا کر بہت زیادہ لغو اور بیہودہ حرکتیں کرتی ہیں، اس لیے ان کی زیارت میں جتنا شر ہے اس کی تلافی اس خیر سے نہیں ہو سکتی جو قبرستان جانے میں مضمر ہے۔ علاوہ ازیں عورتیں راستے میں بے پردہ ہو جاتی ہیں اور بن سور کر نکلتی ہیں، یہ سخت گناہ کی باتیں ہیں، جبکہ زیارت قبور محض سنت ہے۔ صرف سنت کے لیے ان گناہوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی عورت پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہن کر اس طرح نکلے کہ مردوں کی نظریں اس کا طواف نہ کریں تو کوئی مضائقہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ صرف دعا پر اکتفا کرے اور قبر پر کھڑے ہو کر کوئی گفتگو نہ کرے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زر القبور تذکروا بها الآخرة واغسل الموت فإن معالجة جسد خاو موعظة بلیغة وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ذل اللہ۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے اور حاکم کی۔ قبروں کی زیارت کر، اس سے آخرت یاد رہے گی۔ مردے کو غسل دے، اس لیے کہ بے جان جسم کو ہلانے جلانے میں زبردست نصیحت ہے، اور جنازوں پر نماز پڑھ، شاید اس سے تو غمگین ہو، اس لیے کہ غمگین انسان اللہ کے سائے میں ہوتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوروا موتاکم وسلموا علیہم فإن لکم فیہم عبرہ۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ اپنے مردوں کی زیارت کرو اور ان پر سلامتی بھیجو، اس لیے کہ تمہارے لیے ان میں عبرت ہے۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اگر کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس پر کھڑے ہوتے اور سلام کرتے۔ جعفر ابن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد جایا کرتی تھیں، وہاں نماز پڑھتی تھیں اور رویا کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین یا ان دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اسے نیک لکھا جاتا ہے۔ ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے والدین انتقال کر جائیں اور وہ زندگی میں ان کی نافرمانی کرتا ہو، اب اگر انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اللہ اسے فرما برداروں میں لکھتا ہے، اور یہ ابن ابی الدنیا کی مرسلن حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری فقد وجبت لہ شفاعتی۔ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من زارنی بالمدینۃ محتسبا کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ۔ جس شخص نے ثواب کی نیت سے مدینے میں میری زیارت کی، میں قیامت کے روز اس کے لیے سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دن طلوع فجر کے وقت 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ جب شام آ جاتی ہے تو یہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور ان جیسے دوسرے فرشتے اترتے ہیں اور صبح تک ایسا ہی کرتے ہیں جیسا انہوں نے کیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین شق ہوگی تو آپ 70,000 فرشتوں کے جلو میں باہر تشریف لائیں گے اور یہ سب آپ کا اعزاز کریں گے۔ زیارت قبور کے آداب۔ زیارت قبور میں مستحب یہ ہے کہ قبلے کی طرف پشت کرے اور میت کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور اسے سلام کرے، نہ قبر کے اوپر ہاتھ پھیرے، نہ اسے چھوئے، نہ بوسہ دے، اس لیے کہ یہ تمام باتیں نصارہ کی ہیں۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو 100 سے زائد بار دیکھا کہ آپ روزہ اطہر پر حاضر ہوتے اور کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، ابو بکر کو سلام اور میرے والد کو سلام، اور یہ کہہ کر واپس ہو جاتے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید انہوں نے نماز شروع کی ہے، مگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے واپس ہو گئے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے، صاحب قبر اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو۔ اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ سلیمان ابن صحیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، کیا آپ ان کا سلام سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور میں جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی اپنے کسی جاننے والے کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو صاحب قبر بھی اسے پہچان لیتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے، اور جب کسی انجان آدمی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے پہچانتا نہیں ہے لیکن سلام کا جواب دیتا ہے۔ عاصم الحجدری کی اولاد میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے عاصم کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا انتقال نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا اب آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بخدا میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں، اور میں اور میرے رفقا ہر جمعے کی شب اور صبح میں ابو بکر ابن عبد المزنی کے یہاں جمع ہوتے اور تم لوگوں کی خبریں سنتے ہیں۔ میں نے پوچھا اپنے جسموں کے ساتھ یا روحوں کے ساتھ؟ عاصم نے جواب دیا اجسام گل چکے ہیں، صرف روحیں ملتی ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ ہم آپ کی قبروں پر جاتے ہیں، کیا آپ کو ہماری زیارت کا علم ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے ہاں، ہمیں شب جمعہ، یوم جمعہ اور شنبے کے دن طلوع شمس تک کی زیارتوں کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا دوسرے دنوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جمعے کا دن افضل ہے۔ محمد ابن الواسع جمعے کے دن قبرستان جایا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ پیر کے دن بھی جا سکتے ہیں۔ فرمایا میں نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد مردوں کو زیارت کرنے والوں کی اطلاع ہوتی ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کرتا ہے تو مرنے والے کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ کی عظمت کی وجہ سے۔ بشر ابن منصور کہتے ہیں کہ طاعون کے زمانے میں ایک شخص بکثرت قبرستانوں میں جاتا تھا اور جنازوں کی نماز پڑھتا تھا۔ جب شام کے وقت وہ گھر واپس ہوتا تو قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا کہ اللہ تمہاری وحشت کو ان سے بدلے، تمہاری غریب الوطنی پر رحم کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ ان کلمات سے زائد کچھ نہ کہتا تھا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں قبرستان نہ جا سکا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا تم کون لوگ ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قبرستان سے آئے ہیں۔ جب تم ہمارے پاس سے شام کو واپس آتے تھے تو ہمیں ایک تحفہ دے کر آتے تھے۔ میں نے پوچھا تحفہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دعاؤں کا تحفہ تھا۔ آج ہم تمہارے تحفے سے محروم رہے۔ میں نے کہا آج کے بعد میں کبھی قبرستان جانا ترک نہیں کروں گا اور تمہیں تحفہ ملتا رہے گا۔ بشار ابن غالب نجرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور عابدہ رابعہ عدویہ بصریہ کو خواب میں دیکھا۔ میں ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا اے بشار، تیرے ہدایہ ہمیں ریشمی رومال سے ڈھانپے ہوئے نورانی طباق میں ملتے ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ کہنے لگیں جو زندہ مومن اپنے مرنے والوں کے حق میں خیر کی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، اور نور کے طباق میں رکھ کر اس کے اوپر ریشم کا رومال ڈالا جاتا ہے، اور مردے کو یہ طباق دے کر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں مردے کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے فریاد خواہ ڈوبنے والے کا۔ مردہ ایسی دعا کا منتظر رہتا ہے جو اسے باپ، بھائی، دوست سے ملنے والی ہو۔ جب اسے یہ دعا ملتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے محبوب تر ہو جاتی ہے۔ مرنے والوں کے لیے زندوں کے تحفے دعا اور استغفار ہیں۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تدفین کے بعد رات کو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تجھے دفنا دیا گیا تو قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا ایک شخص میرے پاس آگ کی شہاب لے کر آیا۔ اگر کوئی شخص میرے لیے دعائے مغفرت نہ کرتا تو یقیناً وہ آگ مجھے جلا دیتی۔ اسی لیے دفن کے بعد میت کو تلقین کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ سعید ابن عبداللہ ازدی کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ باہلی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ نزع کے عالم میں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابو سعید، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے اور تم اس کی مٹی برابر کر چکو تو تم میں سے ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو اور یہ کہے کہ اے فلاں ابن فلاں۔ وہ تمہارا یہ خطاب سنے گا، جواب نہیں دے گا، پھر کہے گا اے فلاں ابن فلاں۔ یہ آواز سن کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی کہے۔ اس وقت کہے گا رہنمائی کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تم اس کا یہ جواب سن نہیں سکو گے۔ پھر اس سے کہے کہ وہ بات یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا ہے، یعنی اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو اس پر راضی ہے کہ رب ہے، دین اسلام ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن امام ہے۔ اگر تم نے اسے یہ تلقین کی تو منکر نکیر اس کے پاس سے ہٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے یہاں سے چلو، ہمیں اس کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، اسے تو حجت سکھلا دی گئی ہے، اور اللہ اس کی طرف سے منکر نکیر کو جواب دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا اسے حوا کا بیٹا کہہ کر پکارے، اور یہ طبرانی نحوہ کی حدیث ہے جس کو سعید ابن عبداللہ نے روایت کیا ہے۔ قبروں پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ علی ابن موسیٰ حداد کہتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں امام احمد ابن حنبل کے ہمراہ تھا۔ محمد ابن قدامہ جوہری بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب میت کو دفنا دیا گیا تو ایک نابینا شخص آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر قرآن کریم پڑھنے لگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ قبر پر قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان سے باہر آ گئے تو محمد ابن قدامہ نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ مبشر ابن اسماعیل الجلی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سقہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ نے اس سے کچھ لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھا ہے۔ محمد ابن قدامہ نے کہا مجھے مبشر ابن اسماعیل نے خبر دی ہے، وہ عبد الرحمن ابن علا الجلاج سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھی جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی وصیت کرتے ہوئے سنا ہے۔ امام احمد نے ان سے کہا تب اس نابینا شخص کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ قرآن پڑھے۔ محمد ابن احمد المزوری کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ، معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھو اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دیا کرو، اس لیے کہ ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے۔
ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں شام سے بصرے آیا اور میں نے ایک خندق میں اتر کر وضو کیا اور رات میں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر میں ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا. خواب میں دیکھا کہ صاحب قبر مجھ سے بطور شکایت کہہ رہا ہے کہ تو نے تمام رات مجھے اذیت میں مبتلا رکھا. پھر کہا تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اور ہم عمل پر قادر نہیں ہیں. تم نے جو 2 رکعتیں رات پڑھی ہیں وہ ہمارے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. اللہ دنیا والوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. تم انہیں سلام پہنچا دینا. کبھی کبھی ان کی دعا کی وجہ سے ہمیں پہاڑ کے برابر نور مل جاتا ہے. بہرحال زیارت قبور سے مقصود یہ ہے کہ زائر کو عبرت حاصل ہو اور صاحب قبر کو خیر و برکت ملے. اس لیے زائر کو اپنے لیے میت کے لیے دعا کرنے سے غافل نہ ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنے کا کوئی موقع گنوانا نہ چاہیے. عبرت اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے دل میں میت کا تصور کرے کہ کس طرح اس کے اجزاء بکھر گئے اور وہ کس طرح قبر سے اٹھایا جائے گا اور خود اسے ابھی اس انجام کو بہت جلد پہنچنا ہے. مطرف ابن ابی بکر الحزلی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ بنو عبد قیس میں ایک عبادت گزار بوڑھی عورت تھی. جب رات آتی تو وہ کمر ہمت کس کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور دن نکلتا تو قبرستان چلی جاتی. لوگوں نے اس کثرت سے قبرستان آنے جانے پر ملامت بھی کی. اس نے اپنے ملامت گروں سے کہا کہ پتھر دل کو یہ پرانے اور شکستہ کھنڈر نرم کرتے ہیں. میں قبروں پر آئی ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ان کے اندر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے چہرے خاک آلود ہیں، جسم متغیر ہے اور کفن بوسیدہ ہے. اگر کسی کے پاس یہ دیدہ بینا ہو تو اس کا کیا کہنا؟ اگر بندوں کو یہ نظر حاصل ہو جائے تو ان کے نفس کس قدر تلخی محسوس کریں اور ان کے جسموں پر کیا کچھ نہ بن آئے. دل میں میت کی وہ تصویر واضح ہونی چاہیے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی فقیہ آئے اور کہنے لگے کہ مسلسل عبادت اور شدید مجاہدے کی بنا پر آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اے شخص، تو تدفین کے 3 دن بعد مجھے دیکھنا. آنکھیں اپنی جگہ چھوڑ کر رخساروں پر آ جائیں گی، ہونٹ دانتوں سے چمٹ جائیں گے، کھلے ہوئے منہ سے پیپ بہہ رہی ہوگی، پیٹ پھول کر سینے سے اونچا ہو جائے گا اور پشت پاخانے کے راستے سے نکل جائے گی. ناک کے سوراخوں سے کیڑے اور پیپ بہتی ہوگی. وہ منظر اس منظر سے زیادہ تعجب خیز ہوگا جو اس وقت تیرے سامنے ہے. مردے کی تعریف کرنا مستحب ہے، اس کا ذکر اچھائی کے علاوہ نہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات صاحبکم فدعوہ ولا تقعوا فیہ. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. جب تمہارا ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی برائی مت کرو. ایک حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الاموات فإنهم قد افدوا الى ما قدموا. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. مرنے والوں کو برا مت کہو اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کو پہنچ گئے ہیں. ایک حدیث میں یہ مضمون وارد ہے، لا تذکروا وموتاكم إلا بخير فإنهم إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه. یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. اپنے مردوں کا ذکر بجز خیر کے نہ کرو، اس لیے اگر وہ جنتی ہیں تو تمہیں خامخواہ گناہ ہوگا، اور اگر وہ دوزخی ہیں تو انہیں وہ مصیبت کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا. لوگوں نے اس کی برائی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. اس کے بعد دوسرا جنازہ گزرا. لوگوں نے اس کی تعریف کی. آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں سوال کیا.
فرمایا تم نے اس شخص کی تعریف کی ہے اس لیے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، اور اس کی برائی کی ہے اس لیے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور لوگ اس کی وہ تعریف کرتے ہیں جو کہ علم حقیقی میں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے لیے اپنے بندوں کی شہادت قبول کر لی ہے، اور اس کے جو گناہ میں جانتا ہوں وہ معاف کر دیے ہیں، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ موت کی حقیقت کے متعلق لوگوں کے مختلف جھوٹے خیالات و نظریات ہیں، اور وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ موت عدم ہے، اور یہ کہ کوئی حشر نشر نہیں ہوگا اور نہ خیر و شر کا انجام ہوگا، گویا ان کے نزدیک انسان کی موت ایسی ہے جیسے حیوانات کی موت یا گھاس کی خشکی۔ یہ ملحدین کی اور ان لوگوں کی رائے ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انسان موت سے معدوم ہو جاتا ہے اور قبر میں نہ کسی عذاب کی تکلیف اٹھاتا ہے اور نہ کسی ثواب سے راحت پاتا ہے، یہاں تک کہ حشر کے دن دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ روح باقی رہتی ہے، موت سے معدوم نہیں ہوتی، اور ثواب و عذاب صرف روحوں کو ہوتا ہے، جسموں کو نہیں، اور جسم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تمام خیالات فاسد ہیں اور حق سے منحرف ہیں، بلکہ جو بات عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے اور آیات و روایات سے جس کا ثبوت ملتا ہے، یہ ہے کہ موت صرف تغیر حال کا نام ہے، اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے، یا تو عذاب کی تکلیف جھیلتی ہے یا ثواب سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ جسم سے روح کی مفارقت کے معنی یہ ہیں کہ جسم پر روح کا تصرف اور اختیار نہیں رہتا، یعنی جسم اس کی اطاعت سے منحرف ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم کے اعضاء اس کی روح کے لیے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ انہیں استعمال کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ کے ذریعے پکڑتی ہے، کان کے ذریعے سنتی ہے، آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہے، اور قلب کے ذریعے حقیقت اشیاء کا ادراک کرتی ہے۔ دل سے یہاں روح مراد ہے، اور روح اشیاء کا علم خود بخود بغیر آلے کے حاصل کر لیا کرتی ہے، اس لیے وہ غم، رنج اور مصیبت سے خود تکلیف اٹھاتا ہے، اور خوشی اور مسرت سے لطف پاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اعضاء سے متعلق نہیں ہیں۔ روح کا یہ وصف کہ وہ کسی آلے کی مدد کے بغیر تکلیف اور راحت کا ادراک کرتی ہے، جسم سے مفارقت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور جو اختیارات اسے اعضاء کے ذریعے حاصل تھے وہ جسم کی موت سے باطل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ روح دوبارہ جسم میں ڈالی جائے۔ پھر یہ امر بعید نہیں ہے کہ روح قبر کے اندر جسم میں لوٹائی جائے، اور نہ اس میں کچھ اشکال ہے کہ روح کی واپسی قیامت کے دن پر مؤخر کر دی جائے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ موت کی وجہ سے جسم کا معطل ہو جانا ایسا ہے جیسے معذور آدمی کے اعضاء فساد مزاج کے باعث یا اعصاب میں کسی خلل کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں، اور روح ان کے اندر نفوذ نہیں کر پاتی۔ اس صورت میں روح کے اوصاف علم، ادراک اور عقل تو باقی رہتے ہیں، اور بعض اعضاء بھی اختیار میں رہتے ہیں، لیکن بعض اعضاء اختیار سے نکل جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ موت یہ ہے کہ تمام اعضاء روح کا ساتھ چھوڑ دیں اور اس کے نافرمان ہو جائیں۔ اعضاء روح کے آلات تھے، ان کے ذریعے وہ اپنا کام نکالتی تھی، اور روح سے انسان کی وہ قوت مراد ہے جن سے وہ علوم، غموں کی تکالیف اور راحتوں کی لذت کا ادراک کرتا ہے۔ اگرچہ اعضاء میں اس کا تصرف ختم ہو جاتا ہے، لیکن علوم و ادراکات اور حسرت و الم کے احساسات کی قوت فنا نہیں ہوتی۔
ہوتی۔ انسان حقیقت میں اسی قوت کا نام ہے جو علوم، اعلام اور لذات کا ادراک کرتی ہے، اور یہ قوت نہ مرتی ہے اور نہ فنا ہوتی ہے۔ موت کے معنی یہ ہیں بدن سے انسان کا تصرف ختم ہو جائے اور وہ اس کا آلہ باقی نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت تمام اعضاء کو اپاہج اور ناکارہ کر دیتی ہے، لیکن انسان کی حقیقت، جسے اس کا نفس یا روح بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے حال پر باقی رہتی ہے۔ صرف انسان کا ظاہری وجود متغیر ہوتا ہے، اور یہ تغیر دو طرح واقع ہو جاتا ہے۔ تغیر کے حال کی دو نوعیتیں، ایک تو اس طرح کہ اس کی آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دوسرے تمام اعضاء سلب کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور تمام شناسہ لوگوں سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے گھوڑے، جانور، غلام، گھر، زمین اور دوسری تمام مملوکہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں۔ پھر اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ چیزیں انسان سے چھینی جائیں یا انسان کو ان چیزوں سے چھینا جائے۔ اصل تکلیف دہ چیز جدائی اور فراق ہے۔ فراق اس صورت میں بھی ہے کہ آدمی سے اس کا مال چھین لیا جائے، اور اس صورت میں بھی ہے کہ مال اپنی جگہ رہے اور مالک مال کو قید کر دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں تکلیف برابر ہے۔ موت کے معنی بھی یہی ہیں کہ اسے مال سے چھین کر اور عزیز و اقارب اور اہل و عیال سے جدا کر کے ایک ایسے عالم میں بھیج دیا جائے جو اس عالم کے مشابہ نہ ہو۔ اب اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز باقی رہ گئی جس سے اسے انسیت تھی، یا وہ اس سے راحت پاتا تھا، یا اس کے وجود کو اہمیت دیتا تھا، تو موت کے بعد اسے زبردست حسرت ہوگی اور اس چیز سے جدائی کے سلسلے میں زبردست مصیبت اور شقاوت کا سامنا ہوگا۔ بلکہ اگر بہت سی چیزیں ہوئیں تو اس کا دل ہر ایک چیز کی طرف الگ الگ ملتفت ہوگا، مال کی طرف بھی، جاہ اور جائیداد کی طرف بھی، یہاں تک کہ اس قمیض میں بھی اس کا دل اٹکا رہے گا جو وہ پہنا کرتا تھا اور اسے پہن کر خوش ہوتا تھا، اور اگر وہ صرف اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا تھا اور صرف اسی سے مانوس تھا تو اسے عظیم ترین نعمتیں میسر ہوں گی۔ سعادت کی تکمیل کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کے درمیان تخلیہ رکھے اور تمام موانع و شواغل کا سلسلہ منقطع کرے، کیونکہ دنیا کے تمام شواغل اللہ کے ذکر سے روکنے والے ہیں۔ زندگی اور موت کی حالتوں میں اختلاف کی ایک نوعیت تو یہ ہے جو مذکور ہوئی، اور دوسری نوعیت تغیر حال کی یہ ہے کہ اس پر موت سے وہ امور منکشف ہوتے ہیں جو زندگی میں منکشف نہیں تھے۔ دنیا میں لوگ سونے والوں کی طرح ہیں، جب مر جائیں گے تب بیدار ہوں گے، اور سب سے پہلے ان پر وہ اعمال منکشف ہوں گے جو انہیں نفع دینے والے ہیں یا نقصان پہنچانے والے۔ یہ تمام سیئات و حسنات ایک بند کتاب میں رقم ہے، اور یہ کتاب قلب کے باطن میں محفوظ ہے۔ آدمی ان پر اپنے دنیاوی مشاغل کے باعث مطلع نہیں ہو پاتا۔ جب یہ مشاغل منقطع ہو جاتے ہیں تب تمام اعمال منکشف ہو جاتے ہیں۔ جب اسے اس کی برائی نظر آتی ہے تو اس پر انتہائی حسرت و افسوس کرتا ہے، اور اسے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا اختیار کر سکتا ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 14۔ آج تو خود اپنے آپ ہی محاسب کافی ہے، اور یہ بات اس وقت منکشف ہوتی ہے جب سانس کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے اور ابھی دفن بھی نہیں ہو پاتا کہ دل میں ان چیزوں سے جدائی کی آگ بھڑکنے لگتی ہے جو اس دنیائے فانی میں عزیز تھیں۔ ان چیزوں کے فراق پر کوئی رنج نہیں ہوتا جو زاد راہ کے طور پر اختیار کی تھیں، کیونکہ جو شخص منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے زاد راہ طلب کرتا ہے وہ مقصد حاصل کرنے کے بعد باقی رہ جانے والے زاد راہ سے جدائی پر خوش ہوتا ہے، بشرط یہ کہ خاص زاد راہ مقصود نہ رہا ہو۔ یہ حال اس شخص کا ہے جو دنیا سے صرف بقدر ضرورت لیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ضرورت جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ دنیا سے مستغنی ہو سکے۔
موت کے ساتھ ہی وہ اپنا مقصود حاصل کر لیتا ہے اور زاد لینے سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم و شدید عذاب اس پر دفن سے پہلے نازل ہوتا ہے، پھر جب وہ دفن کر دیا جاتا ہے تو کبھی روح جسم کی طرف دوسرے نوع کے عذاب کی تکلیف جھیلنے کے لیے عود کرتی ہے اور کبھی یہ عذاب معاف کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی لذتوں سے لطف اٹھانے والے اور اس کی نعمتوں پر مطمئن ہو جانے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے محل میں اس کی عدم موجودگی میں قیام پذیر ہو اور اس کے اہل و عیال اور خدم و حشم کے ساتھ مزے اڑاتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں بادشاہ کا مقرب ہوں۔ بادشاہ میری ان حرکتوں سے چشم پوشی کرے گا یا اسے معلوم ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں اس کی عدم موجودگی میں کیا کرتا ہوں۔ اچانک بادشاہ آ جاتا ہے اور اسے فرد جرم تھما دیتا ہے جس میں اس کے تمام فواحش اور تمام جرم لکھے ہوتے ہیں، بلکہ ایک ایک حرکت اور ایک لفظ درج رہتا ہے۔ پھر بادشاہ زبردست اقتدار اور قوت رکھتا ہے، وہ اپنے جرم کے سلسلے میں غیرت مند بھی ہے اور ظالموں سے انتقام لینا اور مجرموں کو سزا دینا بھی خوب جانتا ہے، اور ان کے سلسلے میں بڑے بڑے شخص کی سفارش قبول نہیں کرتا۔ غور کرو، اس مجرم کا بادشاہ کا عتاب نازل ہونے سے پہلے کیا عالم ہوگا، اور وہ خوف، ندامت، شرمندگی اور حسرت کے کتنے تکلیف دہ اور اذیت ناک احساسات سے دوچار ہوگا۔ یہی حال اس بدکار میت کا عذاب قبر بلکہ موت سے پہلے ہوتا ہے، جو دنیا سے فریب خوردہ ہو اور اس کی راحتوں پر تکیہ کرتا ہو۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رسوائی، غنیمت اور راز آشکار ہونے میں جس قدر تکلیف ہے وہ مار پیٹ اور زخم وغیرہ کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے جس کا محل جسم ہے۔ بہرحال موت کے وقت مرنے والے کا یہ حال ہوتا ہے۔ اہل بصیرت نے باطنی قوت کے ذریعے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور باطن کی بصیرت آنکھ کی بصارت سے زیادہ پختہ اور قوی ہوتی ہے۔ کتاب و سنت کے شواہد سے بھی اس عذاب کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ موت کی حقیقت پر مطلع ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ موت کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جو زندگی کی حقیقت سے واقف ہو، اور زندگی کی حقیقت روح پر اطلاع کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اور روح ایک ایسا موضوع ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور نہ آپ نے روح کے سلسلے میں کیے گئے سوال کے جواب میں اس کے علاوہ کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس لیے کسی عالم دین کے لیے جائز نہیں کہ وہ روح کا راز آشکار کرے، اگرچہ اس پر مطلع ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اگر اجازت ہے تو صرف اس قدر کہ مرنے کے بعد روح کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جائے، اس حقیقت پر کہ موت روح کے معدوم ہونے یا اس کے ادراکات کے فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ بے شمار آیات اور روایات دلالت کرتی ہیں، چنانچہ شہداء کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 169۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ بدر کے دن جب قریش کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نام بنام آواز دی اور فرمایا قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 44۔ میرے رب نے مجھ سے جس چیز کا حق کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں نے پا لیا ہے، کیا تم نے وہ چیز پا لی ہے جس کا تمہارے رب نے حق کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ انہیں آواز دیتے ہیں حالانکہ وہ مر چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ تم سے زیادہ اس کلام کو سننے والے ہیں لیکن وہ جواب دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بدبخت کی روح اور اس کا ادراک اور معرفت باقی رہتی ہے، اور مذکورہ بالا آیت سے شہداء کی روحوں کے باقی رہنے کا علم ہوتا ہے، اور مرنے والا دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ بدبخت ہوتا ہے یا سعادت مند، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر اما حفرۃ من حفر النار او روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید نے روایت کیا ہے۔ قبر یا تو آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اس حدیث سے صاف واضح ہوتا ہے کہ موت تغیر حال کا نام ہے، اور یہ کہ میت کے لیے تقدیر الہی نے سعادت یا شقاوت کا جو فیصلہ صادر کیا ہے اس پر بلا تاخیر عمل ہوتا ہے، اگرچہ عذاب و ثواب کی بعض انواع پر اس وقت عمل نہیں ہوتا مگر ان کی اصل پر اسی وقت عمل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں الموت القیامت من مات فقد قامت قیامتہ۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ موت قیامت ہے، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنة فمن الجنة وان كان من اہل النار فمن النار ويقال هذا مقعدك حتى تبعث الیہ یوم القیامہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت میں سے اور دوزخی ہوتا ہے تو دوزخ میں سے، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تو قیامت کے دن اس کی طرف بھیجا جائے۔ ظاہر ہے قبر میں صبح و شام اپنے اپنے ٹھکانے دیکھ کر سعادت مندوں کو خوشی اور بدبختوں کو تکلیف ہوگی۔ ابو قیس کہتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ نے فرمایا اس کی قیامت تو ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نفس پر اس وقت تک دنیا سے نکلنا حرام ہوتا ہے جب تک اسے اپنے جنتی یا دوزخی ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حالت سفر میں مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے دو فتنے میں ڈالنے والوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے صبح و شام جنت سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا رش کسی پر نہیں آتا جتنا اس مومن پر آتا ہے جو قبر میں دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ اور اللہ کے عذاب سے مامون ہو چکا ہو۔ یعلا ابن الولید کہتے ہیں کہ میں ایک دن ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ اس شخص کے لیے کیا چیز پسند کریں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا موت۔ میں نے کہا اگر وہ مرے نہیں تب؟ کہنے لگے تب میں اس کے لیے یہ پسند کروں گا کہ اس کے پاس مال و دولت کم سے کم ہو۔ میں اپنے محبوب کے لیے موت اس لیے پسند کرتا ہوں کہ موت صرف مومن محبوب جانتا ہے، کیونکہ موت مومن کے لیے قید خانے سے آزادی کا پروانہ ہے، اور مال و اولاد کی کمی اس لیے مطلوب ہے کہ ان چیزوں کا وجود فتنہ ہے اور دنیا کے ساتھ انس کا سبب ہے، اور ان چیزوں سے مانوس ہونا
جن سے بہرحال جدا ہونا ہے انتہائی بدبختی ہے۔ اللہ اور اس کے ذکر کے سوا جتنی چیزوں سے بھی مانوس ہوتا ہے ان سے ہر حال میں موت کے وقت جدا ہونا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال جس وقت اس کی جان نکلے یا روح پرواز کرے اس شخص کی طرح ہے جو قید خانے میں رہ کر باہر نکلا ہو، اب وہ زمین کو کشادہ پا کر اس میں لوٹ لگاتا پھرتا ہے۔ لیکن یہ اس مومن کی مثال ہے جو دنیا سے کنارہ کش اور اس سے دل برداشتہ ہو اور اسے ذکر الہی کے علاوہ کسی چیز سے انس نہ ہو، لیکن دنیاوی مشاغل نے اسے محبوب سے محبوس کر رکھا ہو اور شہوات کی سختی اسے گراں گزرتی ہو۔ ظاہر ہے ایسے شخص کے لیے موت ان تمام اذیت دینے والی چیزوں سے چھٹکارے کا باعث ہے اور اس محبوب کے ساتھ تنہا رہنے کا ایک بہترین موقع ہے جس سے اسے انس تھا لیکن موانع کے باعث تنہائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ موت کے ساتھ ہی ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ یقیناً ان شہداء کے لیے موت میں مکمل اور اعلیٰ لذات مخفی ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، کیونکہ انہوں نے کفار کے ساتھ قتال پر اقدام محض اس لیے کیا تھا کہ وہ دنیا سے اپنے رشتے منقطع کرنا چاہتے تھے اور لقائے خداوندی کے مشتاق تھے اور اس کی رضا جوئی کے لیے جان دینے پر راضی تھے۔ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے آخرت کے عوض دنیا فروخت کی تھی اور بائع کا قلب مبیع کی طرف کبھی التفات نہیں کرتا، اور اگر آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے دنیا کے عوض آخرت خریدی تھی اور خریدار کا قلب اس چیز کا مشتاق رہتا ہے جو انہوں نے خریدی ہے۔ جب وہ آخرت کو دیکھے گا تو اسے کس قدر خوشی ہوگی اور دنیا کو دیکھے گا تو اس کی طرف کتنا کم التفات ہوگا، بلکہ التفات ہی نہیں ہوگا۔ حب الہی کے لیے قلب کبھی کبھی مخصوص بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ موت بھی اسی حالت پر واقع ہو۔ لیکن جو شخص خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے، اسی پر شہادت پاتا ہے، اسی لیے اس کی نعمتیں اور لذتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ منتہائے نعمت و لذت یہ ہے کہ آدمی کو اس کی مراد حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جنتوں میں من چاہی چیزیں ہیں۔ یہ کلام نہایت جامع ہے اور جنت کی تمام لذات کو حاوی ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان کو اس کی مراد حاصل نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 54، اور ان میں اور ان کی آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی۔ یہ عبارت اہل دوزخ کی سزاؤں کو پورے طور پر جامع ہے، اور ہم نے جن نعمتوں اور لذتوں کا ذکر کیا ہے وہ شہداء کو جام شہادت نوش کرنے کے بعد بلا تاخیر ملتی ہیں۔ ارباب قلوب پر یہ امر نور یقین سے منکشف ہوا ہے، مگر تم اس کی کوئی نقلی دلیل چاہتے ہو تو تمہیں شہداء کے فضائل سے متعلق تمام روایات دیکھنی چاہیے۔ ہر روایت میں ان کی نعمتوں کی انتہا مختلف الفاظ اور عبارت میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری سناؤں؟ حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ضرور سنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی بشارت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر ارشاد فرمایا اے میرے بندے، تو مجھ سے جس چیز کی چاہے تمنا کرے میں تجھے وہی چیز عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے اور میں وہاں جا کر تیرے پیغمبر کے ہمراہ کفاروں سے جہاد کروں اور تیری خاطر دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ بات میری طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے کہ تو دنیا میں دوبارہ واپس نہیں جائے گا، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔
حضرت قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص روتا ہوا پایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں روتا ہے حالانکہ اسے جنت عطا کی گئی ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے راہ خدا میں صرف ایک مرتبہ قتل ہونے کی سعادت ملی ہے، میری خواہش ہے کہ میں بار بار واپس جاؤں اور بار بار قتل کیا جاؤں۔ جاننا چاہیے کہ موت کے بعد مومن پر اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت اس قدر وسیع ہوگی کہ تمام دنیا اس کے مقابلے میں ایک قید خانہ اور تنگ میدان سے زیادہ نہ ہوگی، اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص کسی تاریک مکان میں قید ہو، اچانک اس کے لیے ایک ایسے باغ کا دروازہ کھول دیا جائے جو نہایت وسیع و عریض ہو، یہاں تک کہ ایک سمت کھڑے ہو کر دوسری جانب کی حدود دیکھنے سے قاصر ہو، اس میں طرح طرح کے درخت، پھل، پھول اور پرندے ہوں۔ ظاہر ہے وہ شخص اس باغ میں اس تاریک مکان میں کیوں جانا پسند کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی ایک عمدہ مثال فرمائی ہے۔ ایک شخص کے متعلق جس کا انتقال ہو گیا تھا، ارشاد فرمایا کہ یہ شخص دنیا سے جاتا ہے اور دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑتا ہے، اگر یہ راضی ہے تو اسے کبھی دنیا میں آنا پسند نہیں ہوگا، جیسے تم میں سے کوئی شخص دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو عمر ابن دینار نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی وسعت کو دنیا کی وسعت سے وہی نسبت ہے جو دنیا کی وسعت کو رحم مادر کی وسعت سے ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اپنے نکلنے پر روتا ہے، لیکن جب روشنی دیکھتا ہے تو اپنی جگہ واپس جانا پسند نہیں کرتا، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ یہی حال مومن کا ہے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس جاتا ہے تو روتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر جب اس کی بے پایاں رحمتیں دیکھتا ہے تو دنیا میں واپس ہونا نہیں چاہتا، جیسے نومولود بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص مر گیا ہے، فرمایا وہ راحت پانے والا ہے یا لوگ اس سے راحت پانے والے ہیں؟ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں راحت پانے والے سے مراد مومن ہے، اور اس شخص سے مراد جس سے لوگ راحت پاتے ہیں فاجر ہے کہ اس کے مرنے سے لوگوں کو راحت ملی۔ ابو عمر جو پانی پلایا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہم نوعمر تھے، ایک دن حضرت عمر ہمارے پاس سے گزرے اور ایک قبر کو دیکھا جس میں سے ایک کھوپڑی جھانک رہی تھی۔ آپ نے کسی شخص سے کہا کہ اس پر مٹی ڈال دے، اس نے تعمیل حکم کی۔ آپ نے فرمایا ان جسموں کو مٹی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اصل روحیں ہیں جنہیں قیامت تک عذاب یا ثواب دیا جائے گا۔ عمر ابن دینار کہتے ہیں کہ ہر شخص مرنے کے بعد یہ جانتا ہے کہ اس کے اہل و عیال بعد میں کیا کریں گے، وہ اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور وہ یہ تمام عمل دیکھتا رہتا ہے۔ مالک ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کی روحوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ جہاں چاہیں جائیں۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آگاہ رہو کہ دنیا میں سے صرف اس قدر حصہ باقی رہ گیا ہے جیسے اس کی فضا میں اڑنے والی مکھی۔ اپنے مردہ بھائیوں کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو اپنے برے اعمال سے رسوا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے اعمال تمہارے مردہ دوستوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ایسے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن سے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رسوائی ہو۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بزرگ حضرت ابو دردہ کے ماموں تھے۔
عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مومنین کی روحیں مرنے کے بعد کہاں جائیں گی؟ فرمایا پرندوں کے سفید پوٹوں میں، عرش کے زیر سایہ، اور کافروں کی روحیں زمین کے 7ویں طبق میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ مردہ جانتا ہے اسے کون غسل دے رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے اور کون قبر میں اتار رہا ہے، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ صالح المری کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ روحیں موت کے بعد آپس میں ملتی ہیں، چنانچہ مردوں کی روحیں اس روح سے جو تازہ تازہ وارد ہوتی ہے دریافت کرتی ہے کہ تیرا ٹھکانہ کہاں تھا، تو کون سے جسم میں تھی، پاکیزہ جسم میں یا گندے جسم میں۔ عبید اللہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ اہل قبور مردوں کے منتظر رہتے ہیں، جب کوئی مردہ پہنچتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے کہ جس شخص کو تم معلوم کرتے ہو وہ عرصہ ہوا مر چکا ہے، کیا یہاں نہیں آیا؟ اہل قبور کہیں گے کہ نہیں، پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے کہیں گے اسے کہیں اور لے گئے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ جعفر ابن سعید کہتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جس طرح لوگ غائب کا واپسی پر استقبال کرتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کے بچوں کی نیکی کی خوشخبری قبر میں سنائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو رحمت والے لوگ اللہ کے پاس اس سے اس طرح ملاقات کرتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری لانے والے سے ملا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اے اس بھائی کو دیکھو تاکہ اسے کچھ راحت مل جائے، بیچارہ بڑی اذیت میں مبتلا تھا۔ پھر پوچھتے ہیں فلاں شخص کیسا تھا یا فلاں عورت کیسی تھی، کیا اس نے شادی کر لی ہے؟ اگر کسی ایسے شخص کے متعلق پوچھتے ہیں جو پہلے مر چکا ہے تو آنے والا کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے مر گیا تھا، وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے اس کی ماں حاویہ کے پاس لے جایا گیا ہے۔ میت سے قبر کی گفتگو۔ مردوں کا کلام یا تو زبان حال سے ہوتا ہے یا زبان قال سے، اور زبان حال مردوں کو سمجھانے کے لیے زبان قال سے فصیح تر ہے جس کے ذریعے زندوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردوں کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے کم بخت انسان، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں فتنے، تاریکی، تنہائی اور کیڑوں کا گھر ہوں؟ تو مجھ سے کس مغالطے میں مبتلا تھا کہ میرے اوپر اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر مرنے والا سعادت مند ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے کہ کیا تو نہیں جانتی کہ یہ شخص نیک کام کا حکم دیتا تھا اور برے کام سے منع کرتا تھا؟ قبر کہے گی تب میں اس کے لیے سرسبز و شاداب باغ بن جاتی ہوں، چنانچہ اس کا جسم نور بن جائے گا اور روح اللہ تعالی کی طرف پرواز کر جائے گی۔ روایت میں لفظ فزادو وارد ہے، اس سے وہ شخص مراد ہے جو ایک پاؤں پہلے اٹھاتا ہے اور دوسرا بعد میں اٹھاتا ہے، اور یہ ابن ابی الدنیا اور طبرانی کی حدیث ہے۔ عبید ابن عمیر لیسی کہتے ہیں جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کا وہ گڑھا جس میں وہ دفن ہوتا ہے اسے یہ آواز دیتا ہے کہ اے شخص، میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں اللہ کا متی تھا تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نافرمان تھا تو آج میں تجھ پر عذاب ہوں۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں متی بن کر داخل ہوتا ہے خوش ہو کر نکلتا ہے، اور جو نافرمان بن کر داخل ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو کر نکلتا ہے۔ محمد ابن صبیح کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب آدمی کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسے عذاب ہوتا ہے یا کوئی اور پسندیدہ امر پیش آتا ہے، اس وقت پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں سے دنیا میں پیچھے رہ گیا تھا، کیا تو ہم سے عبرت نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ہمارے
پہلے آنے میں تیرے لیے مقام فکر نہیں تھا؟ کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور تجھے فرصت میسر ہے؟ کیا تو یہ ان کوتاہیوں کا تدارک نہیں کر سکتا تھا جو تیرے بھائیوں سے سرزد ہوئی تھیں اور وہ ان کا تدارک نہیں کر سکے تھے؟ زمین کے مختلف حصوں سے یہ آواز آئے گی، اے دنیا کے ظاہر سے فریب کھانے والے، کیا تو نے اپنے عزیزوں سے عبرت حاصل نہیں کی جو زمین کے سینے میں دفن ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا کے فریب میں وہ بھی مبتلا تھے۔ پھر موت نے سبقت کی اور انہیں قبروں میں پہنچا دیا۔ تو نے دیکھا کہ دوسروں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر انہیں ان کی منزل تک پہنچایا جہاں پہنچنا بہرحال ان کی تقدیر میں تھا۔ یزید الرقاشی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسے اس کے اعمال گھیر لیتے ہیں، پھر انہیں اللہ زبان عطا کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے اپنے گڑھے میں تنہا رہ جانے والے، تجھے تیرے دوست احباب اور اہل و عیال تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں، آج ہمارے پاس تیرا کوئی غمخوار نہیں ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ جب کسی نیک بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے اس کے اعمال صالحہ، روزہ، نماز، حج، جہاد اور صدقہ گھیر لیتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آنا چاہتے ہیں تو نماز ان سے کہتی ہے اس سے دور رہو، تم اس تک راہ نہ پا سکو گے، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے میرے ساتھ ان پر لمبا قیام کیا ہے۔ وہ سر کی طرف سے آئیں گے، اس وقت روزے آڑے آئیں گے اور کہیں گے تم اس پر قابو پا نہیں سکتے، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کے لیے لمبے عرصے تک پیاسا رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جسم کی طرف سے آئیں گے، وہاں حج اور جہاد کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اس سے دور رہو، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو تھکایا ہے اور جسم کو مشقت میں ڈالا ہے اور اللہ کے لیے حج اور جہاد کیا ہے۔ فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آئیں گے، ادھر سے صدقہ کہے گا میرے دوست سے دور رہو، اس لیے کہ ان ہاتھوں سے بے شمار صدقات نکلے ہیں اور وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ صدقات دیے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اب اس سے کہا جائے گا مبارک ہو، تو اچھے حال میں زندہ رہا اور تو نے اچھے حال میں موت پائی۔ راوی مزید کہتے ہیں کہ قبر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھاتے ہیں اور جنت کی چادر اوڑھاتے ہیں اور اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کرتے ہیں اور جنت سے ایک قندیل لا کر جلائی جاتی ہے، اس کے نور سے قبر قیامت کے دن تک روشن رہے گی۔ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عمیر نے ایک جنازے کی مشائیت کے دوران فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور اپنے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آوازیں سنتا ہے، اس سے اس کی قبر کے علاوہ کوئی چیز گفتگو نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے اے ابن آدم تیرا ناس ہو، کیا تو مجھ سے خوفزدہ نہیں تھا؟ کیا تجھے میری تنگی، میری گندگی، میرے کیڑے اور میری وحشت کا ڈر نہیں تھا؟ پھر تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔